नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी सियासत की निगाहें लाहौर और पंजाब की तरफ हैं, जहां आज लाहौर हाई कोर्ट के 5 मेंबर लार्जर बेंच ने, जिसे चीफ जस्टिस अमीर भट्टी खुद प्रिजाइड कर रहे थे, ऐसे कमेंट्स, ऐसे रिमार्क्स और ऐसे ऑब्जर्वेशन दिए जिससे लगता है कि अदालत पंजाब असेंबली में हमजा शहबाज को कहेगी कि एक रीपोल करें। अदालत तो ये कह रही थी कि आज ही के दिन हमने इसका फैसला करना है। फिर एडवोकेट जनरल पंजाब ने एक दिन की मोहलत मांगी। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर हमजा शहबाज के साथ मशवरा करना है। अदालत ने कल 11 बजे एडवोकेट जनरल को चीफ मिनिस्टर के दलाइल के लिए बुलाया है कि ऐसा रीपोल जल्द से जल्द कब हो सकता है। तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली जफर साहब ने यह कहा कि 10 दिन दिए जाएं कैंपेनिंग करने के लिए। अदालत 10 दिन देती है, 7 दिन देती है, रीपोल कराती है, ये नहीं कराती। लेकिन चहमगोइयों का एक सिलसिला शुरू हो गया कि हमजा शहबाज की चीफ मिनिस्टरशिप खतरे में पड़ गई है। महफूज तो कभी भी नहीं थी पहले दिन से, लेकिन अब शदीद खतरे में पड़ गई है। इस हद तक कि तासुर गहरा हो गया है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने अपना जो टेलीवाइज एड्रेस किया, जिसमें 2 जुलाई की जो प्रोटेस्ट कॉल है उसको उन्होंने रीअफर्म किया। वहां उन्होंने पंजाब पुलिस को वार्न करते हुए ये कहा कि आप में से कोई अगर गैर कानूनी हरकतें करेगा, वायलेंस करेगा, तो आपके चेहरे, आपके इमेजेस, आपकी शनाख्त जो है वो हमें मालूम है और इस हुकूमत की खातर ना करें, ये हुकूमत तो वैसे भी जाने वाली है। इशारा उन्होंने किया हमजा शहबाज के इलेक्शन, इस वक्त जो मसले अदालत में चल रहे हैं, कि वाकई हमजा शहबाज की हुकूमत गिर सकती है। और अगर नहीं भी गिरती तो जो बाई इलेक्शंस हैं जो 17 तारीख को होने हैं, उस पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर गिरती है या नहीं गिरती, दोनों सूरतों में इसका एक इम्पैक्ट होगा। इस पर मजीद इसी से बात का आगाज़ करते हैं। स्टूडियोज़ में मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं PMLN के रहनुमा जनाब सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान साहब, जो कई किताबों के, एक से ज़्यादा किताब के ऑथर भी हैं। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। सेनेटर ओन अब्बास, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, जो PTI के सेनेटर हैं, प्रेसिडेंट हैं PTI साउथ पंजाब के, एक्स मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं पाकिस्तान बैतुल माल के, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के स्पेशल असिस्टेंट SAPM रह चुके हैं। वो मेरे साथ एक वीडियो लिंक के जरिए इस वक्त मुल्तान से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। और पाकिस्तान के प्रोमिनेंट कॉलनिस्ट और एनालिस्ट जनाब हफीजुल्लाह नियाजी साहब बहुत जल्दी मुझे स्टूडियो में यहाँ पे ज्वाइन करने वाले हैं। सो वेरी वार्म वेलकम टू माई गेस्ट वंस अगेन। अगर मैं बात का आगाज़ कर सकूँ सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान साहब से, क्या आपको लग रहा है कि हमजा शहबाज खतरे से तो कभी भी बाहर नहीं निकले जब से उनकी हुकूमत बनी है, लेकिन उनकी हुकूमत लड़क के डगमगा के चल रही है, बिल्कुल फाइनल पॉइंट आ गया, खतरे में है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरा ख्याल है कि उनकी हुकूमत खतरे में बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है या नहीं, मतलब देखिए, बात यह कि 17 जुलाई को इलेक्शन हो जाएगा। नहीं तो ये तो अभी करवाने लगे रीपोल। 2 सिनारियोज हैं, यहाँ कामयाब होगी या नाकाम होगी। अगर फर्ज करें, मान लेते हैं 2 मिनट के लिए कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन ले भी आते हैं और वो कामयाब भी हो जाती है, तो 17 के बाद जो फिर चेंज हो जाएगा मामला। तो आप बड़े कॉन्फिडेंट हैं 17 के बारे में? 17 को तो हम इंशाल्लाह देखें स्वीप कर देंगे आप। मतलब हमारा एस्टिमेट 14-15 का है। 14 तो चाहिए आपको? 14-15 नहीं, 20 है ना टोटल सीटें। तो जो 20 में से 14 मिलेंगी तो हमजा को मेजॉरिटी नहीं, वो ऐसा इन रियलिटी भी 4 लाहौर की हम नहीं हारेंगे। ज़ाहिर है, आप मतलब आपको खुद भी पता है, आप बाकी सारे भी निकाल लें। ये जो नहीं, सिंपल मेजॉरिटी देख रहे हैं आप हाउस में, या आप चाह रहे हैं कि 186 का नंबर पूरा हो, मैजिक फिगर? नहीं, हम तो हमारे पास 172 है। हम लोग 174 हम लोग कहते हैं, आप 172 भी कह सकते हैं, वो डिपेंड करता है। 174 किस पे कहते हैं आप? देखिए ना, 174 बनते हैं ना अगर आप कुछ उनको भी इंडिपेंडेंट्स को ऐड कर रहे हैं। राह हक का एक है और 4 हैं टोटल इंडिपेंडेंट जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, मैंने ये सुना है, एक पहले मैंने 173 का फिगर सुना था, लेकिन आज सारा दिन मैं 172 सुनता रहा हूँ वकीलों से। चले 173 174 जो भी है, ठीक है। और ये लोग भी अराउंड 172 पे है, ठीक है ना। ये 173 पे हो जाएंगे जब इनको 5 लोग मिल, ठीक है। 173 हो गया इनका, ठीक है ना। अगर जब इनको 5 नोटिफाई हो जाएंगे तो 173 हो गया। फर्ज करें उसके ऊपर वोटिंग हो जाए। अब अव्वल तो दिस वुड बी एन एक्सरसाइज इन वेन, क्योंकि इनफ्यूटिलिटी, बिकॉज आपको 18 को रिजल्ट, 17 जुलाई को रिजल्ट आ जाएगा, 20 तक वो नोटिफाई हो जाएंगे, 21 को वोट उठा लेंगे। आपका क्या कहते हैं, मामला वहीं का वहीं खड़ा होगा जहाँ पे खड़ा है। और ये कोई भी आपको जिसको पता है पंजाब की सियासत का, वो आपको बता देगा कि हम ही ज़्यादा सीट्स वहाँ पे निकाल देंगे। पूरे एतमाद है। सेनेटर ओन अब्बास, आपके लोग भी पूरा एतमाद हैं, दूसरी तरफ से सेनेटर अफनान भी बड़े पूरा एतमाद हैं, ये समझ रहे हैं कि हम तो 14-15 सीटें वहाँ से निकाल लेंगे। इस पर क्या आपका रद्द-ए-अमल और रिएक्शन है? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो कम से कम एक एम्बैरसमेंट तो आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए तो ज़रूर है, क्योंकि जो हमारी प्ली थी कि जनरल इलेक्शन की बेस के ऊपर आपने रिजर्व सीटों का फैसला करना होता है, और जिस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि नून लीग के पोलिंग एजेंट के तौर पर काम कर रहे होते हैं, उन्होंने फैसला किया नहीं जी ऐसा नहीं हो सकता। हत्ता कि डॉक्टर साहब आप ये देखिए कि नॉर्मल 270 की असम्बली है पंजाब की,
اگر آپ حساب لائیں تو طبی طور کے اوپر تقریباً 4-5 سال کے اندر 3-4-5 لوگ اگر وفات پا جائیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہر وقت ریزرو سیٹیں تو پھر تو تبدیل ہوتے ہیں، کیونکہ 5 لوگ کسی کے وفات پا گئے ہو گئے جی ریزرو سیٹیں فلانی پارٹی کو دے دے. تو ہمارا پوائنٹ بڑا کلیئر تھا کہ جنرل الیکشن کی بیس کے اوپر آپ ہماری جو ریزرو سیٹس ہیں جو کہ ڈی نوٹیفائی ہو گئے وہ ہمیں واپس کر دیں. سو الحمدللہ کل لاہور ہائی کورٹ نے ہمارا فیصلہ دے دیا. اب پوائنٹ بڑا کلیئر ہے، 172-73 لوگ ان کے پاس اور 173 لوگ ہی ہمارے پاس. قانون بہت کلیئر ہے. قانون یہ کہتا ہے کہ فرسٹ یہ تو کہہ رہے ہیں ان کے پاس 174 ہے، آپ کے پاس 172 ہے. سر میں ڈاکٹر صاحب ابھی بتاتا ہوں آپ کو قانون سمجھا دوں. 197 ٹوٹل انہوں نے ووٹ لیا تھا. 197 میں سے آپ 25 مائنس کر دیں، باقی بچ گئے ان کے پاس 172 ووٹ. اب 172 کے بعد قانون یہ کہتا ہے کہ لیڈر جس نے لیڈر آف دا ہاؤس بننا ہے اس کو ایبسولوٹ میجورٹی چاہیے، یعنی 186 ووٹ چاہیے. اگر وہ 186 ووٹ نہیں ہوتا تو سیکنڈ بیلٹ کاسٹ ہوگا، اور اگر سیکنڈ بیلٹ کاسٹ ہوتا ہے اور اس میں بھی اس کو ایبسولوٹ میجورٹی نہیں ملتی، یعنی کہ وہ 186 نہیں جاتا، تو گورنر جو ہوگا وہ نئے الیکشن کا اعلان کرے گا. یہ قانون اس بات پہ بہت کلیئر ہے. میری انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ اگر ایبسولوٹ میجورٹی 186 کی نہیں ملتی تو سمپل میجورٹی سے بھی چیف منسٹر بن سکتا ہے سیکنڈ راؤنڈ میں. آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بات نہیں ہوگی. اچھا میں ڈاکٹر صاحب آپ کو مزے کی بات سمجھاؤں. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو مزے کی بات، مثال کے طور پر کسی دن اسمبلی میں صرف 100 لوگ آ جاتے ہیں اور اس میں وہ فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ آج ساری اسمبلی موجود نہیں ہے، 51 لوگ کہیں جی ہمیں اس طرح کریں کہ میں اون بپی کو جناب سی ایم بنانا چاہتا ہوں، اور 49 کہ میں سینیٹر افنان اللہ کو بنانا چاہتا ہوں، تو میں سی ایم نہیں بن سکتا. لیڈر آف دا ہاؤس وہ بنے گا جو ہاؤس ان فل اسٹرینتھ میں سے میجورٹی لے لے گا. ہاؤس ان فل اسٹرینتھ کہاں پہ بنتا ہے؟ 272 کے اوپر. 272 کا جو میجورٹی بنتی ہے وہ 185 پہ بن ہی نہیں سکتی. سو اگر آپ 186 سے ایک نمبر نیچے آئیں گے تو وہاں یہ بہت انٹرسٹنگ ہے. لیکن میں جب بیرسٹر علی ظفر کو سن رہا تھا کال ہوں گے، میں جب بیرسٹر علی ظفر کو آج سن رہا تھا، انہوں نے اس پہ ایک بڑی ڈیٹیل پریس ٹاک کی، بڑی انٹرسٹنگ، بڑی انفارمیٹیو. تو وہ مسلسل ایک ٹرم استعمال کر رہے تھے، پریزنٹ اینڈ ووٹنگ. پریزنٹ اینڈ ووٹنگ اس کا کیا مطلب ہے؟ جی اچھا میں اس کو تھوڑا پھر کریں. پریزنٹ اینڈ ووٹنگ کا مسئلہ یہ کہ ہاؤس 272 کا اپنی جگہ موجود ہے. اگر فار ایگزامپل، اور یہ فرسٹ اینڈ سیکنڈ بیلٹ کی بات میں نے اس پروگرام سے آدھا گھنٹہ پہلے بیرسٹر علی ظفر سے ہی سمجھی ہے. جی انہوں نے ایگزیکٹلی مجھے یہی سمجھایا. فرسٹ بیلٹ میں پریزنٹ اینڈ ویٹنگ اگر نہیں ہوتا، سیکنڈ بیلٹ میں اگر 186 کا نمبر پورا نہیں ہوگا تو آٹومیٹلی گورنر کو نئے الیکشن کال کرنے پڑیں گے کہ کسی کے پاس ایبسولوٹ میجورٹی نہیں ہے. کل صبح اگر لاہور ہائی کورٹ یہ فیصلہ کر لے کہ حمزہ شہباز شریف کو لینا پڑے گا تو آئی ایم شیور آئی کین ٹیل یو فریش الیکشنز، بائی الیکشن سے پہلے فریش الیکشن کا اعلان کم از کم پنجاب میں ضرور ہونے جا رہا ہے. جی بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. یہ اسے سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. میرے ساتھ رہیے جناب حفیظ اللہ نائی صاحب، ویری وارم ویلکم. آپ بڑی دفعہ ہمارے پروگرام میں آپ نے جو ہے ہماری مینٹورنگ کی، لیکن پہلی دفعہ فزیکلی طور پہ بنفس نفیس آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے. سو وی آر ویری گریٹفل ٹو یو، تھینک یو سو مچ. آج آپ کو صبح دیکھا بھی ہم نے کہ پرائم منسٹر کا جو سیشن چل رہا تھا ٹرن اراؤنڈ پاکستان، اس پہ بھی بات کرتے ہیں. لیکن پہلے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ یہ جو پنجاب کے اندر اسے کہتے ہیں حمزہ، ہمارے دوست تو نہیں مانتے، سینیٹر رانا عباس تو کہتے ہیں کوئی خطرہ نہیں ہے حمزہ کو، لیکن باقی سارے پاکستان کو لگ رہا ہے کہ حمزہ کی چیف منسٹرشپ کے لیے بڑا مورٹل ڈینجر کھڑا ہو گیا ہے اگر ری پول ہو جاتا ہے. دیکھیں جی، حمزہ صاحب کی چیف منسٹرشپ پہ خطرہ کوئی ایک تو ہے نہیں، کئی ہے. چلو بائی الیکشن کا بھی نہیں لیتے، وہ تو ہنوز دلی دورہ 17 جولائی تک جو ہے بہت کچھ ہو چکا ہے. ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے لیٹر اسپرٹ میں اگر یہ فیصلہ امپلیمنٹ ہوتا ہے، جو کہ نہیں ہوگا، کل پرسوں جب انٹر کورٹ اپیل ہوگی لارجر برانچ کا، یہ جو پہلا والا ایسے کہتے ہیں جو جسٹس شاہد وحید کا فیصلہ ہے، جو پہلا والا کل آیا فیصلہ، جس میں انہوں نے کہا کہ ان کو نوٹیفائی کریں، اس کو کیسے روکیں گے؟ وہ تو انہوں نے لیکن آپ انٹر کورٹ اپیل میں جا کے سسپینڈ تو کرا سکتے ہیں، ڈیلے کرا سکتے ہیں. جی ڈیلے کرا سکتے ہیں، ڈیلے کروائیں گے نا. نہیں، وہ سسپینڈ کر کے دوبارہ ہو سکتا ہے وہ بالکل نلیفائی کر دیں، پھر سپریم کورٹ میں چلے جائیں گے. وہ کہیں گے کہ جو آٹومیٹکلی نامینیٹڈ ہیں وہ نہیں بن سکتے، وہ نوٹیفائی نہیں ہو سکتے. دیکھیں وہ کیس تو الیکشن کمیشن کے خلاف ہوا ہے نا، کہ الیکشن کمیشن کو انسٹرکشن دی گئی ہے کہ آپ کو کس طریقے سے آپ نے ان کو نوٹیفائی نہیں کیا، آپ ان کو نوٹیفائی. الیکشن کمیشن نے آپ کو پتا کیا کہا اپنے ڈیفینس میں؟ انہوں نے کہا جی ہم مانتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن یہی ہے، ہم صرف کہہ رہے تھے کہ بائی الیکشن تک بائی الیکشن ہو جائے، روک کے رکھیں. اسی پلی پہ تو لڑ رہے تھے. انہوں نے کہا جی ان کا خیال ہے کہ جو سیٹ فرض کیا آپ کو 20 سیٹ کہ یہ 10 ممبر تھے جو کہ آزاد جیتے تھے تحریک انصاف کے، مسلم نون کے، ایم این ایس کے سامنے. ٹھیک ہے.
اب وہ 10 جو تھے ان کو کہا گیا کہ اگر آپ شامل نہیں ہوں گے تو ایلوکیشن ہوں گی پارٹی سے اس طریقے. اگر یہ 10 شامل نہ ہوتے اور 10 تحریک انصاف کے جو ایم این اے ہیں وہ نہ ہوتے تو جو ان کو مجھے نہیں پتا کہ کتنے سیٹ کے اوپر آتے ہیں. اچھا یہ آرگومنٹ میں نے نہیں پہلے سنا کبھی. یہ 6 یا 7 کے اوپر اگر 1 سیٹ ملتی ہے تو 3 سیٹس جو ہیں وہ ان 20 ڈی نوٹیفائی ہونے والوں میں ملنی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ وہ ممبرز جو ہیں وہ اس پارٹی کے کم ہیں اتنے کس جذبے کے کم ہے. الیکشن کمیشن کا یہ پلی ہے کہ ابھی 168 ہے ان کے پاس. اس کو یہ چھوڑیں کہ جی یہ 20 ممبرز جو ہے نا یہ ہاؤس میں تو کم ہے نا, ہاؤس میں کم ہو گیا. ٹھیک ہے جی. تو اس کی بیسس پہ 5 نہیں مل سکتا. اب اس کی بیسس پہ 3 میں تو خیر 3 ہے. اچھا اس میں ذرا سینیٹر آن عباس یور کوئک, پھر میں جاؤں افنان کی طرف. 3 ہے. دو یہ میں نے آرگومنٹ پہلے نہیں سنا. سینیٹر آن عباس, نیازی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ چونکہ نیازی صاحب ذرا بتا دیجیے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اسٹرینتھ پہ. یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اسٹرینتھ ہوتی ہے ایم پیز کی اس کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ 6 یا 7 ممبرز پہ شاید 1 سیٹ ہے تو 5 میں سے 3 تو ہیں وہ تو ان کو ٹائپ کیا جا سکتا ہے 20 کے ساتھ, لیکن 2 کو نہیں کیا جا سکتا. جی یہ آرگومنٹ ہے. یہ وہ سمجھتے ہیں کہ ای سی پی کا یہ آرگومنٹ سمجھ جائے گا. اس میں ٹوٹل ہاں جی ٹوٹل میں بتاتا ہوں سر جو ٹوٹل انڈیپینڈنٹ جنہوں نے 2018 میں ہمارے ساتھ شمولیت کی تھی وہ تقریباً 6 یا 7 ہیں اور ہر تقریباً 4.5 یا 5 کے اوپر ایک ریزرو سیٹ بنتی ہے. Having said that ان 11 مثال کے طور پہ 2 ریزرو سیٹیں بنا دیتا ہوں. رپورٹ 11 جو ایک منٹ ڈی نوٹیفائی ہوئے وہ 10 ہیں. وہ میک نو مسٹیک ڈی نوٹیفائی تو 20 ہوئے ہیں. جی میں عرض کر دیتا ہوں 10 آزاد 10 آزاد ہیں وہ. چلیں ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں 8 ہیں. میں جیو میں 10 لکھا ڈاکٹر صاحب جسٹ فار دی سیک آف آرگومنٹ لیکن باقی لوگ ہے سر مجھے پتا ہے. اچھا آپ نے میں گن کے دکھا. اچھا چلیں فار دا سیک آف آرگومنٹ بات کو آگے بڑھائیں. فار دا سیک آف آرگومنٹ اگر 10 بھی ہوں تو 2 ریزرو سیٹیں ان کے پاس آ گئی. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ ان 10 لوگوں نے پلیز ایک بات میں صرف کر دوں, ایک لقمہ لے لیں پلیز. لیکن وہ 20 کے 20 فار آل پریکٹیکل پرپز وہ تحریک انصاف کے ہیں ایز پر ٹوڈے. انہوں نے جوائن کر لی تھی تو ان کے ایلوکیشن تحریک انصاف میرا ایگزیکٹلی میرا یہی پوائنٹ آزاد ہے وہ اس لیے تو ڈی نوٹیفائی ہوئے 10 کے 10 لوگوں نے. جی اور عباس صاحب کی بات کریں, میں نے افلان کی طرف آنا ہے. جی سر 10 لوگوں نے یہ فارم سائن کیا تھا کہ وہ پی ٹی آئی کے اس وقت ممبر بن چکے ہیں 2018 الیکشن کے فوراً بعد, کیونکہ انہوں نے فنڈز بھی لینے ہوتے ہیں, انہوں نے کمیٹیز کا پارٹ بھی بننا ہوتا ہے, انہوں نے پارلیمنٹری سیکرٹریز بھی بننا تھا. تو پریکٹیکلی وہ پی ٹی آئی کے ممبرز ہیں وہ آزاد نہیں رہے. سو ان کے حصے کی جو ریزرو سیٹس ہیں وہ پی ٹی آئی کی بنتی تھی. اس وقت ان کا سپریم کورٹ میں جو ان کی پٹیشن ہے وہ ویسے ہی انویلڈ ہے کیونکہ ان کی جو انڈیپینڈنٹ ووٹ کا رائٹ تھا وہ انہوں نے خود ہی پہلے دن وڈرا کر دیا تھا, انہوں نے سرنڈر کر دیا تھا جب انہوں نے پی ٹی آئی کا فارم سائن کر کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دیا تھا کہ اب سے ہم پی ٹی آئی کے ممبرز بن چکے ہیں. سو وہ ریزرو سیٹ کا رائٹ اس وقت ان انڈیپینڈنٹ سے شفٹ ہو کے پی ٹی آئی کے پاس آ چکا ہے. سو بائی لا اینڈ بائی آل ریسپیکٹس اب وہ 5 ریزرو سیٹیں ہمارے پاس ہیں سر. اچھا میں یہ سیٹوں کے چکر پہ پھر آؤں گا, مجھے صرف آپ کا ایک کامنٹ چاہیے پھر افنان سے پہلے کہ آپ نے حمزہ شہباز کو کل جو دوبارہ بلایا ہے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو, جہاں عدالت کہہ رہی ہے کہ ری پول ہو سکتا ہے, وہ کتنا ممکن آپ کو لگ رہا ہے؟ بیکاز افنان کو بالکل نہیں لگتا کہ ری پول ہو سکتا ہے. اچھا ویسے ڈاکٹر صاحب پنجاب میں یا پاکستان میں کوئی اندازہ نہیں ہوتا کورٹس کدھر کو چلی جائیں, سب جوڈس میٹر ہے, اس پہ کمنٹ کرنا شاید مناسب نہیں ہے. ان اٹ سیلف اتنے بڑے بینچ کا اس فیصلے کو آج سننا اور اس طرح کی سٹیٹمنٹس یہ بھی عجیب سا ہے, بٹ ہوپ فار دا بیسٹ کہ کل صبح کم از کم سینٹی ول پریویل, وزڈم ول پریویل, اور جو چیز جائز ہے کہ یعنی کہ اگر ایک بندے کے پاس میجورٹی نہیں ہے اور وہ لیڈر آف دا ہاؤس بنا بیٹھا ہے, اور معذرت کے ساتھ مطلب ایک ویری فرینکلی جس طریقے کے پنجاب میں گورنمنٹ ہے ان اٹ سیلف لمبو میں چل رہی ہے, وہ ہوا میں چلی ہے, مطلب ان کو خود سمجھ نہیں لگ رہی کہ میجورٹی ان کے پاس ہے یا نہیں ہے. سو گورنمنٹ کا جو ایک توازن ہونا چاہیے, ریاست کا جو توازن ایک صوبے میں ہونا چاہیے, وہ ویسے ہی لڑکراہٹ کا شکار ہے. سو کل صبح اگر ہائی کورٹ اس میں ڈیسیژن جو بھی کرے گا, اور مجھے پوری امید ہے کہ اگر وہ سینٹی پریویل جو کر رہی ہے انشاءاللہ وہ یہی ہوگی کہ حمزہ کو کہا جائے گا کہ تم فوری طور پہ جا کے وہاں پہ ووٹ لو. اینڈ آئی کین ٹیل یو اگین 186 سے اگر 185 کا ووٹ ہوا تو آٹومیٹکلی گورنر صاحب کو پنجاب کی حکومت, پنجاب کی اسمبلی توڑنی پڑے گی اور فریش الیکشن کی طرف جانا پڑے گا. سر جی سینیٹر افنان یہ تو بڑی گرم پکچر پیش کر دی انہوں نے آپ کے دوست نے. دیکھیں بیرسٹر علی ظفر صاحب جو ہیں وہ قابل احترام ہیں, مگر میں اس وقت تو بیرسٹر نے آن عباس کو سنا ہے, میں انہوں کیونکہ وہ ریفر کر رہے ہیں. انہوں نے ایک دفعہ ایک کمیٹی میں کہا میرے سامنے
کہ دیکھیں جی آپ یہ ای وی ایم والا لا پاس کر دیں, اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ای وی ایم امپلیمنٹ ہونا چاہیے, یہ نہیں لکھا ہوا ای وی ایم 2023 کے الیکشن میں امپلیمنٹ ہونا چاہیے. یہ مجھے انہوں نے کہا. اچھا ٹھیک. ایک دن میں نے جب یہ پاس ہو گیا لا تو میں نے ان کو اس بات پہ کنفرنٹ کیا. میں نے کہا اب آپ نے کہا نہیں میرا یہ مطلب نہیں تھا. کیا مطلب تھا ان کا؟ مطلب یہ کہ اب سارا کا سارا الیکشن 2023 میں ای وی ایم پہ ہوگا. یہ میرے ساتھ ہو چکا ہے. تو وہ انوویٹ دیکھیں کچھ لائرز ہوتے ہیں جو انوویٹو مطلب کہ ان کی تھنکنگ ہوتی ہے, وہ لا کو ہی از این انوویٹو لائر میں اس طرح کہوں گا. دیکھیں اس کے اندر قانون یہ کہتا ہے, بڑا کلیئر ہے قانون, یہ کہتا ہے کہ پہلی دفعہ ووٹنگ ہوگی, اگر 186 ووٹ نہیں ہو تو دوبارہ سے ری پول ہوگا, دوبارہ ری پول ہوگا تو جو میجورٹی ہوگی وہ سی ایم بن جائے گا. یہ ہے قانون. اچھا سمپل میجورٹی. سمپل میجورٹی. سمپل میجورٹی نہیں, میجورٹی آف دا نمبر آف ووٹس. 186 بالکل صحیح. مطلب بیسکلی اس کو ایبسولوٹ منیمم نہیں چاہیے ہوگا. اگر اس کو, اس کا مطلب ہے کہ حمزہ کو 10-11 سیٹیں لے لے, اگر حمزہ 10 سیٹیں لے لیں اور ابھی اگر 172 ہے سپوز, تو ان کے پاس 182 آ جائیں گی. تو دوسری سائڈ کے پاس تو پھر 182 نہیں ہوں گی, بیکاز ان کے پاس ابھی 172 ہیں اس وقت بنتی ہیں. تو 172 پلس 8 ان کو ملتی ہیں, تو ان کے پاس 180 ہوں گی. تو 2 سیٹوں سے حمزہ پھر بھی چیف منسٹر, 2 یا 3 سیٹوں سے. مطلب اگر فرض کریں الیکشن ہوتا ہے تو حمزہ کو پڑھے 170 مثال کے طور پہ, 174 ان کو پڑھتے ہیں 170 مثال کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں 172, تو حمزہ از دا چیف. اچھا اب میرا ایک کوشچن ہے, تو یہ حمزہ کتنا فریجائل, ولنریبل اور کمزور چیف منسٹر ہوگا جس کے پاس ہمیشہ 2-3 ووٹ ہی ہوں گے میکسیمم؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وی آر ہینگنگ بائی a thread, ٹھیک ہے نا, in both the national and in Punjab as well. There is no doubt about that. لیکن عمران خان صاحب کا بھی یہی حال تھا نا 4.5 سال, لیکن ان کی بھی چل گئی ہے, تو ہماری بھی چل جائے گی جو رہے گی. بیسیکلی جس طرح سے ان کی چل رہی تھی اسی طرح سے ہم تو دیکھیں, میں یہ کہہ رہا ہوں, عمران خان صاحب کا بھی تو یہی تھا نا کہ رحم و کرم پہ تھے, بیساکھیوں پہ تھے. آپ نے دیکھا نا کہ پرسوں چوتھ ایم کیو ایم وغیرہ نے ایک وہ انگڑائی لی, وہ کہتا ہے نا کہ وہ پرانے زمانے زلزلہ آتا تو کہتے تھے جی گائے نے ایک سین سے سین بدلا بھونچال آ گیا. تو یہ جب بھی کروٹ لے گی باپ یا ایم کیو ایم, تو بہرحال 2-3 تقریریں باپ نے کی اور ایک تقریر ایم کیو ایم نے کی. یہ تو صورتحال ہے کہ اس اسمبلی کے اندر. میں تو ڈاکٹر صاحب اصل کرائسس یہ ہے کہ سر میں بریک لے لوں. ناظرین, یہ جو بیل نے اٹھایا ہوا ہے پورا نظام اور بھونچال کس وقت آئے گا اس پہ مزید بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. یہیں سے بات کا آغاز کرتے ہیں نیازی صاحب سے. آپ بیل پہ بات نہیں. ناظرین ویلکم بیک, بات وہیں سے شروع کرتے ہیں. حفیظ اللہ صاحب, میرا سوال بنیادی طور پہ یہ تھا کہ یہ اگر 2-3 کی سبقت پہ اگر گورنمنٹ رہے گی حمزہ شہباز کی سینٹر میں, پھر یہ کتنی دیر چل سکے گی؟ تو بڑی فریجائل گورنمنٹ ہوگی. مجھے یاد ہے دسمبر کی سردی, یخ پستہ سردی, چلو میں نام بھی لے لیتا ہوں. ہمارے دوست ہیں محمود رشید صاحب, پنجاب میں پی ٹی آئی کے سینئر منسٹر تھے, تو ان کے ہم دعوت اڑا رہے تھے اور سارے پی ٹی آئی کے سینئر لوگ بیٹھے تھے, منسٹر بھی بیٹھے تھے. تو انہوں نے کہا جی ہماری گورنمنٹ کو یہ 2021 ہماری گورنمنٹ کو کتنا ٹائم دے رہے ہو, مجھ سے پوچھا. اور میرا خیال ہے میں شاید واحد آدمی تھا کہ جو وہاں پہ کچھ معاندانہ رویہ مطلب کہ اپوزٹ سائڈ کا تھا. میں نے کہا میرے 2 سوال, میری 2 چیزیں ہیں, اس کا جواب اپنے لیڈر سے پوچھ لو, اپنے آپ سے پوچھ لو, اس کا جواب جو بھی ہے اس سے ساتھ ہی آپ کو پتہ چل جائے. اگر تو اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ کھڑی ہے تو آپ کی حکومت کو کوئی ہلا نہیں سکتا, اور اگر اسٹیبلشمنٹ نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا تو آپ کی حکومت کو کوئی بچا نہیں سکتا. یہی فارمولہ آپ ان پہ فٹ کر لیں, یہی فارمولہ یہی فٹ کر دیں. لیکن سینیٹر عباس, آپ تو اسے کہتے ہیں, یہ سوچ رہے ہیں کہ قانونی طور پہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا, عوام کی طاقت سے مسئلہ حل ہو جائے گا. 2 جولائی کو کیا امپیکٹ ہوگا جو عوام نکلیں گے سڑکوں پہ؟ ڈاکٹر صاحب ایک بات تو بڑی کلیئر ہے, جی چاہے پنجاب کی اسمبلی ہو یا قومی اسمبلی ہو, دونوں جگہ پہ 173 کے ساتھ باپ بیٹا کھڑے ہیں. اب یہ مسئلہ ایک ووٹ کا نہیں ہے, مسئلہ وہی ہے جس کی طرف حفیظ جازی نے کہا ہے. کب تک اسٹیبلشمنٹ ان کو آخر یہ جو اسٹیرائڈ پہ حکومت کھڑی ہے ان کو جو ہے نا یہ پیچھے سے وہ دھکا دیتی ہے, پش کرتی رہے گی. عوامی جو حمایت ہے وہ تو ختم ہو چکی ہے. یہ آج سے 3 مہینے پہلے جو پوری پی ڈی ایم کہتی تھی کہ الیکشن کرا لو, اس وقت دونوں باپ بیٹا ایک ووٹ کے ساتھ وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم بنے بیٹھے ہیں. یہ اس کے لیے ڈھیٹ ہونا لازمی ہے, یعنی اسٹبن اپروچ, پولیٹیکل اپروچ یہی ہے کہ یار لیٹس کال آف دا الیکشن, عوام میں چلتے ہیں. اور یہ ایک چیز اور بتا دوں, یہ ضروری نہیں ہے کہ عوام سارا پی ٹی آئی کو ووٹ ٹرانسلیٹ ہو جائے.
یس گیلپ سروے جیو کے سروے 70% آ رہے ہیں. یہ پتہ نہیں ان میں جو فیتھ اور ایمان کی کمی اتنی کم ہو گئی ہے کہ جب سے انہوں نے ان کو بیساکھیاں دی ہیں تب سے ان کی اپنی جو اسٹرینتھ ہے وہ نون لیگ اور پوری جو پی ڈی ایم ختم ہو چکی ہے. سو عوام میں جانے سے یہ ڈرتے ہیں, لا کو فیس ابھی آپ نے سنا نا سینیٹر افغان کہتے ہیں کہ ہم تو 14-15 سیٹیں لے لیں گے ضمنی انتخابات جو بائی الیکشنز ہوں گے ابھی. تو جب 14-15 بائی میں لے سکتے ہیں تو 272 کے ہاؤس کا الیکشن کروا لیں, اس میں بھی 200 سیٹیں جیت جائیں گے. جب بائی الیکشن میں اتنے مضبوط آ رہے ہیں تو جنرل الیکشن سے ڈر کس چیز کا؟ لیٹس ہیو اٹ. ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں انٹرم سیٹ اپ دیتے ہیں. جب بائی الیکشن میں اتنا اچھے رزلٹ ہے تو جنرل الیکشن میں کیا ڈر ہے؟ رزلٹ آ جائے گا. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں, رزلٹ کیا آئے گا وہ بھی میں یہی تو کہہ رہا افنان, جب بائی الیکشن کرا رہے تو جنرل الیکشن کرا رہے یار, ہماری ماننے تھوڑی سی ملے گی. وہ کمال کی 18 لینے کی کوشش کوشش نہیں ڈاکٹر صاحب, آپ ان کا آواز اس نے یہ کہا کہ اسے کہ یہ طے ہو گیا ہے کہ ہمیں 2 دی جائیں گی. اچھا, اس نے یہ کہا کہ طے ہو گیا. بالکل, یہ اس نے بڑا عجیب اسٹیٹمنٹ دیا. وہ ویسے بھائی باپ ہے اچھے اسٹیٹمنٹ دینے کا. انہیں پی ٹی آئی والے بڑے ڈسٹربڈ ہیں. یہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ ہمیں 2 سیٹیں ملیں گی, 18 جو ہے طے ہو گیا کہ ہمیں 2 دی جائے. طے ہو گیا کہ ہمیں 2 دی جائے, ان کو 18 دی جائے. نہیں 3 انڈیپینڈنٹ. ڈاکٹر صاحب انہوں نے یہ کہا کہ جن جگہ پہ نیاز صاحب میں کوٹ ان کوٹ کرتا ہوں, انہوں نے کہا جن لوگوں نے جن وہ کہتے ہیں مکنہ لوگوں نے اس کا فیصلہ کرنا ہے, انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں 2 دیں گے اور ان کو 18 دیں گے. 17 جولائی کو کیا رزلٹ آئے گا یہ تو عوام نے فیصلہ کرنا ہے. اب عوام بھاری ہے یا وہ لوگ بھاری ہیں یہ تو وقت فیصلہ کرے گا. سر جی کوئی 70 سال کی تاریخ کو تو میں جو ہے نا اس نے مجھے زخمی کیا ہوا ہے. اس میں تو عوام بیچاری کا فیصلہ آج تک جو ہے نا, لیکن ایسا کیا تاریخ بدلتی بھی تو ہے نا, لیکن اس کے تاریخ ایسی آگے چلتی ہے. وہ تاریخ ہمیشہ اس طرح کی نہیں رہتی. اصل میں عمران خان صاحب اور بھٹو 2 بندے تھے جو بدل سکتے تھے. تو عمران خان نے کیا غلط کیا؟ دونوں نے بدلنے کی کوشش کی. دونوں نے بدلنے کی کوشش کی یا نہیں کی؟ اب مجھے میرے بیٹے نے کہا, ڈاکٹر صاحب میں نیازی صاحب سے سوال پوچھ لوں. میرے بیٹے نے ایز اے سینئر ہونے کے ناطے ماموں کے ساتھ نیازی صاحب سے سوال پوچھیں جی, وہ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی پلیز. میرا سوال نیازی صاحب سے یہ ہے کہ 70 سال کی تاریخ میں آپ یقیناً 30-40 سال آپ نے بھی سیاست دیکھی ہے, بھٹو صاحب سے لے اب تک, جتنی ایک روشنائی, جتنی ایک اویئرنیس یا جتنی ایک عوام میں پیشن آج کے دور میں ہر حالات حاضرہ کے حوالے سے, ہر ادارے کے حوالے سے آج ہے پڑا, کیا اس سے پہلے موجود تھا؟ آپ نے عوام کو اس سے پہلے امپرووائز کرتے دیکھا ہے, اپنے رائٹ کے لیے بات کرتے دیکھا ہے؟ میرے خیال میں اس سے بہتر انلائٹنڈ انریچمنٹ عوام میں نے تو شاید اپنی زندگی میں پہلی دفعہ دیکھی ہے. نیاز صاحب آپ نے کیا پہلے دیکھی ہے؟ سر اس کا کون جواب دینا چاہتا ہے؟ میں اس کا جواب یہ دینا چاہوں گا کہ اس سے زیادہ گالیاں اور اس سے زیادہ برا بھلا آن سکرین آ کے بھی کبھی کسی نے نہیں کہا جتنا عمران خان نے کہا ہے. تھینک یو فار ایکنالوجنگ. میں 50 سال تو بالکل فور فرنٹ میں رہا ہوں کیونکہ میں ایکٹیوسٹ رہا ہوں. بھٹو صاحب کے دور میں 74-75 میں قائدہ یونیورسٹی کا پریزیڈنٹ تھا, اور پی این اے کی موومنٹ میں اور یونیورسٹیز کی جو مطلب بہت فرنٹ لائن جو اسٹوڈنٹس لیڈر اور اسٹوڈنٹس پی این اے کی موومنٹ میں بھٹو کے خلاف تھے. بھٹو کے وقت بھی یہی اویئرنیس تھی. لیکن یہ کہنا کہ عمران خان صاحب کے وقت میں کم ہے تو زیادتی ہوگی, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. آپ پی این اے کی موومنٹ کی طرف تھے؟ میں ظاہر بھٹو صاحب کے خلاف تھے. تو کیوں تھے آپ پی این اے کی موومنٹ؟ کہتے ہیں امریکی اسپانسر تھی, آپ کا کیا؟ میرا تو ایک چند ہفتے پہلے ایک کالم چھپا ہے, میں نے کہا جی جو موومنٹ ہے عمران خان صاحب جو موومنٹ چلا رہے ہیں 100% امریکہ اس کے پیچھے ہے. اچھا, انڈیا پیچھے. آپ جب بھی میں یہ ایڈمٹ کرتا ہوں کہ پی این اے کی موومنٹ ہو, آپ عمران خان نواز شریف صاحب کے خلاف چلائے, نواز شریف عمران خان صاحب کے خلاف چلائے, ہر موومنٹ کے پیچھے امریکہ ہوتا ہے. نہیں دیکھو ہوتا یہ انہوں نے ان کا ایک پالیسی اور اسٹریٹجی ہے. پاکستان کے اندر امریکہ نے 70-80 سال میں کیوس, افراتفری, ہر چیز کے اندر یہ اس کو یہ ویسے بڑا انٹرسٹنگ آرگومنٹ ہے ڈاکٹر افنان. آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کی موومنٹ کے پیچھے امریکہ ہے؟ نہیں مجھے ڈاکٹر صاحب میں آرٹیکل آپ کو بھیجوں گا, ان کو شک ہے کہ آپ کے پیچھے امریکہ ہے, آپ کو شک نہیں. ان کا مطلب یہ ہے کہ ملک کے اندر آپ کے ملک کے اندر میں پروف کر دیتا ہوں. بات یہ ہے کہ خاتون ہے, اس کا نام ہے رومیتا شیٹی. رومیتا شیٹی.
اس کی کیا کہتے ہیں انیسا ہاسپٹیلٹی لمیٹڈ ممبئی میں ایک کمپنی ہے, ٹھیک ہے, شی از این انڈین نیشنل, ٹھیک ہے. ای سی بی کے ریکارڈ کے مطابق آپ اٹھا کے دیکھ لیں فائل کے اندر اس نے فنڈنگ کی ہوئی ہے ان کی کہ نہیں کی ہوئی. رومیتا شیٹی نے یہ ذاتی طور پہ فنڈنگ کی ہے یا وہ کلیکشن ایجنسی؟ شی از این انڈین نیشنل. آپ چھوڑ دیں ساری چیز, میں نے جو سنا ہے کہ وہ کلیکشن ایجنسی کو ہیڈ. نہیں, شی از این انڈین نیشنل, شی ہیز فنڈیڈ پی ٹی آئی. پھر آپ اس کو چھوڑ دیں, ابراج نے ملینز آف ڈالر اس کے اندر ڈالے ہیں کہ نہیں ڈالے, ٹھیک ہے نا. پھر یہ میں ایک آپ کو اس طرح کے پتہ نہیں کتنے فورن نیشنلز ہیں جن کا دیکھیں ہمیں تو کوئی فنڈنگ نہیں دیتا نا, یا کوئی اور چلا جائے تو فنڈنگ نہیں ملتی نا. بات یہ ہے کہ پیسے کو اگر آپ پکڑیں گے نا تو آپ کو ٹریس مل جائے گا کہ کون ہے کون نہیں. میں امریکہ سے بھی پیسہ آیا ہوا ہے بہت زیادہ اس کا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے نیوکلیر دھماکے کیے, ہم اگر امریکن وہ ہوتے نا تو ہم نیوکلیر دھماکے نہ کرتے. ہم پاکستان نے سی پے کیا, امریکی شہریوں نے پیسے ڈالے. رومیتا شیٹی ہندوستانی ہے تو ہندوستان, امریکہ اور ابراج یہ مل کے انہوں نے سازش کی, پیسے ضرور دیا. ڈاکٹر صاحب آج سے 6 مہینے پہلے میں نے آپ کے ساتھ ہی ڈاکٹر افنان کے ساتھ ایک ٹاک شو کیا تھا, یہیں سے شروع ہوا تھا. 6 مہینے کے بعد تقریباً 10 ٹاک شو کیا, ہر جگہ رومیتا شیٹی لے آتا ہے کوئی نئی چیز لے کے آئی ہے. ابھی افنان نے کہا جی عمران خان صاحب نے جو گالی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. کینیڈا میں ڈاکٹر صاحب کینیڈین گورنمنٹ نے 50,000 ڈالر کی اپروول کے لیے ایک اسمبلی کے اندر ایک فلور بھیجا کہ جس کی اپروول کرنے پاکستان سے چیف آف دا آرمی اسٹاف نے آنا. اپوزیشن لیڈر نے کوئی اسٹیٹمنٹ دے دی جس سے ہم سے ہمارا آج تک زندگی میں عمران خان صاحب ملے ہی نہیں ہے. یہاں سے خواجہ آصف اس دن کل تقریر کر کے کہہ رہے تھے کہ کینیڈین جو اپوزیشن لیڈر ہے اس کو عمران خان صاحب نے خراب کیا, بات تو ہو رہے عمران خان نے اس کو خراب کیا جس میں اس نے اسٹیٹمنٹ دی. کمپلیٹ ہونے دیں. آرگومنٹ ہے کیا آپ کا کہ ملے نہیں, پھر کیا ہوا سر؟ آرگومنٹ میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ لوگ اپنی سوچ سے کہ پوری دنیا میں, سر میرا پوائنٹ یہ, پوری دنیا میں اگر کوئی اسٹیٹمنٹ کسی بھی حوالے سے دے گا انہوں نے الزام آ کے عمران خان صاحب پہ لگا دینا ہے. حتیٰ کہ لوگوں کی اپنی سوچ ہوتی ہے. کینیڈین اپوزیشن لیڈر سے عمران خان نے زندگی میں ملاقات, پیسوں کی بات ہو رہی ہے نا, یہ کہہ رہے ہیں کہ رومیتا شیٹی ہندوستانی سٹیزن تھی. میری انڈرسٹینڈنگ یہ کہ رومیتا شیٹی کے ڈاکٹر صاحب میں آپ کے پروگرام میں 10 دفعہ کہہ چکا ہوں, ایک ڈاکٹر صاحب میں آپ کو 10 دفعہ آپ کو کہہ چکا ہوں, ایک چیریٹی کا کرکٹ میچ ہوا تھا جس میں شوکت خانم کے لیے پیسے کٹے گئے تھے. جن لوگوں نے ریز کیے نا پیسے, آپ ان سے پوچھے جا کے, وہ کہتے ہیں مجھے سے کوئی پرواہ نہیں ہے. کرکٹ میچ میں اگر میرا بیٹا افنان اگر میرا بیٹا جا کے کرکٹ میچ دیکھ لے, وہ $10 کی میچ دیکھ لے, اس کے پیسے وہ کٹھے کرے کلیکشن ایجنسی اور پاکستان شوکت خانم کو بھیج دے, گناہ کس چیز کا؟ آج ہر سال میں اگر 80,000 پاکستانی شوکت خانم سے کینسر میں مفت علاج کرا رہے, اس کو تو معاف کر دو یار, اس کو معاف کر دو. بھائی پی ٹی آئی کی فنڈنگ نہیں ہو سکتی اس طرح, آپ فنڈ ریزنگ اس طرح نہیں, پاکستانی قانون یہ کہتا ہے کہ آپ فورن نیشنل سے پیسہ نہیں لے سکتے, آپ فورن کمپنی سے پیسہ نہیں لے سکتے. آپ نے لکھ کے دیا ہے کہ آپ نے فورن نیشنل سے ادھر سے نہیں لگتے, سینٹ کا ٹکٹ بیچ کے 20 کروڑ لے سکتے ہیں. یہ ڈاکیومنٹس کا حصہ ہے, یہ میں ایسے ہوا میں بات نہیں کر رہا. آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کس حیثیت سے آپ نے فورن نیشنل سے پیسے لیے؟ آپ نے انڈین سے, آپ نے امریکن سے, آپ نے یہودیوں سے پہلے کس حیثیت میں, آپ کو کس نے اس بات کی اجازت دی جب پاکستان کا قانون آپ کو اس بات کی کلیئرلی اجازت نہیں دیتا؟ ایک کام کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب, پاکستان کی واحد پولیٹیکل جماعت ہے جو آنا اکٹھا کر کے ایک جماعت کے طور پہ چلتی ہے, ورنہ یہ جو جماعت کا سوال پوچھ رہے ہیں مجھ سے, انہوں نے زندگی میں آج تک لوگوں سے پیسے کٹھے کیے نہیں گئے. انہوں نے ہمیشہ ایم پی اے ایم این اے سے پیسہ اکٹھا کیا جنہوں نے لوگوں کا خون نچوڑا, اور اس وقت آج یہاں پہ بجلی موجود کوئی نہیں ہے. مطلب یہ دیکھیں کہ اگر ہم نے کسی سے 5 روپے پیسے کر کے ایک سیاسی جماعت بنائی, ایک سٹرگل, الیکشن ایجنسی تو کوئی بھی ہو سکتی ہے, کسی کا ڈائریکٹر کوئی بھی ہو سکتا ہے. کر دوں کنسپچل کلیریفیکیشن کر دوں کہ امریکہ کے قانون میں اس وقت یہ ہے کہ ایک آدمی $2700 میکسیمم کسی پولیٹیکل پارٹی کو دے سکتا ہے, امریکی ہو یا بیرونی ہو, اور اگر میاں بیوی ہوں گے تو $5200 دے سکتے ہیں, $5400 نہیں دے سکتے. کوئی امریکی شہری $2700 سے زیادہ 2022 میں دے نہیں سکتا. ہاں کمپنیوں کے اوپر اپر لمٹ کی ریسٹرکشن نہیں ہے, تو ابراج کے کتنے دیے ہیں وہ دیکھنے پڑیں گے. اس پہ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. بدقسمتی سے صرف 6 منٹ ہمارے پاس رہ گئے ہیں. افنان صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں, آنے والے دنوں میں 17 جولائی تک آپ کو کیا تبدیلی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ میرا یہ خیال ہے, ذرا سبجیکٹ میٹر میں زیادہ تو نہیں بول سکتا, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ انٹر کورٹ اپیل وغیرہ میں معاملہ چلا جائے گا.
یا یہ آگے مزید اپیل میں لگ جائے گا اور 17 کو الیکشن ہو جائیں گے, اور 17 کو الیکشن کا رزلٹ جو ہماری اسسمنٹ ہے 14 سے 15 سیٹیں جیتیں گے, وہ سیٹیں اگر آ جائیں گی تو حمزہ صاحب کے بعد جو ہے وہ آرام سے 192 193. ان کا خیال ہے کہ کچھ نہیں ہونے لگا, 17 جولائی تک سیٹیں 14-15 لے لیں گے. آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں, کیا کریں گے کیمپین وغیرہ؟ جناب بات کر ڈاکٹر صاحب, انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب پہلے تو آپ کو بتا دوں کل صبح لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ یہ فیصلہ دے گی کہ حمزہ صاحب کو ووٹ آف کانفیڈنس لینا پڑے گا. نمبر 1. 2 جولائی کو جو ملک کی احتجاج ہم کرنے جا رہے ہیں, جس کو عمران خان صاحب اسلام آباد میں لیڈ کریں گے, اور ہم پورے پاکستان میں اس مہنگائی کے خلاف اور خاص طور پہ بجلی کے بل اور پیٹرول کے جو اس وقت ریٹس ہیں ان کے خلاف جو احتجاج کر رہے ہیں, ویسے میرا اپنا ذاتی طور پہ میری اپینین ہے 17 جولائی کو بائی الیکشن نہیں ہوں گے, جولائی کے فرسٹ ویک میں جنرل الیکشن کا اعلان ہونے جا رہا ہے. عوام یہ فیصلہ کر چکی ہے, اب صرف ان لوگوں نے اور کچھ اور لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کب لیٹ گو کرنا ہے. لیٹس سی جی سیٹیں کتنی جیت رہے ہیں لوگ. سر یہ تو بڑی ایمبیشس آپ نے بات کر دی, بیکاز اگر ایسا ہوتا تو اسحاق ڈار صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ جولائی کے پہلے ہفتے میں آ رہے ہیں فائنانس منسٹر بننے کے لیے سینٹ کی سیٹ, تو پھر وہ تو نہ آتے, اتنا خطرہ نہ لیتے. ڈاکٹر صاحب اس ٹائم اگر آپ آئنسٹائن کو بھی پیدا کر کے لے آئے نا تو وہ بھی شاید ملک کے مسائل حل نہ کر سکے. اسحاق ڈار کہاں سے آئے گا؟ مجھے تو کسی نے کہا شاید نواز شریف آ رہا ہے کہ شہباز شریف فیل ہو چکا ہے, اب نواز شریف کے آنے کی باری ہو گئی ہے. بندوں کی تبدیلی سے ڈاکٹر صاحب, چہروں کی تبدیلی سے نظام اور بہتر نہیں ہوگا. اگر آپ نے نظام بہتر کرنا ہے, آپ الیکشن کرائیں, عوام کا مینڈیٹ لیں اور ایک حقیقی جمہوریت کو پلنے دیں, پنپنے دیں. وہ جو نیوٹرالٹی کا کانسیپٹ ہے اس ملک میں, ایک دفعہ تو اس ملک کو اپنی راہ پہ چلنے دے. دیکھتے ہیں عوام کس طرف اس کو لے کے جاتے ہیں. سو آئی ایم شیور لوگوں کے آنے سے اسحاق ڈار ایک کرمنل ہے, رانا ثناءاللہ سے بڑا کرمنل ہے. ایک کرمنل پہلے بیٹھا ہے, دوسرا اندر آ جائے گا, مطلب میں بھی چور تو بھی چور, اور رل نسیے, اس سے کام نہیں چلنے لگا. اس سے بڑی سوچ اب لے کے آنی پڑے گی ڈاکٹر صاحب. اچھا صرف مجھے ایک سوال کا جواب دے, پھر میں نیازی صاحب سے سم اپ کر لوں کہ میں نے یہ سنا ہے کہ آپ لوگ جلسے وغیرہ تو کر رہے ہیں, ٹیلی ویژن اسپیچ, لیکن ان حلقوں کے اندر کوئی مؤثر قسم کی جو کیمپین ہے 20 حلقوں میں وہ نہیں چل رہی آپ کی. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ پھر ان کی طرف سے ایک اینٹی کیمپین ہے. الحمدللہ 8 حلقے جنوبی پنجاب میں میرے پاس ہیں. میں نے پچھلے 4 دن میں 2 دفعہ تمام حلقے وزٹ کر لیے ہیں. ایک کمال قسم کی کیمپین, اور سب سے بڑی کیمپین ڈاکٹر صاحب وہ شاید تحریک انصاف کو کرنے کی ضرورت ہی نہیں, وہ عوام کی کیمپین ہے. آپ پیٹرول پمپ پہ جائیں, آپ 1000 روپے کا پیٹرول جلائیں, لیکن کیا عمران خان صاحب ہر حلقے میں جا کے جلسہ نہیں کریں گے؟ ڈاکٹر صاحب عمران خان صاحب جلسہ نہیں کریں گے ہر حلقے میں؟ الحمدللہ پرائم منسٹر 17 جلسے پلان ہے جی. 2 جولائی کو پہلا جلسہ پنڈی اسلام آباد میں, اس کے بعد 4 جولائی کو ہمارا بھاول نگر میں ساؤتھ پنجاب میں میرا پہلا جلسہ ہے, پھر 5 میں ڈیرہ غازی خان, اور آخری جلسہ 15 جولائی کو لاہور میں ہے جی. ٹھیک ہے, بڑی کلیئرٹی آ گئی. آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے پی پی 230 تھا جو خانیوال کی, اس نے یہی کہا تھا کہ ہم جیت رہے ہیں اور آرام سے, اور پھر جو رزلٹ آیا وہ آپ کے سامنے. اچھا مجھے کہاں یاد رہتا ہے, میں آپ کے پروگرام میں ڈاکٹر صاحب وہ تبدیلی دیکھ رہے ہیں. فیئرنیس ویسے تو ویژول تھنکنگ افغان کی اپنی, ان کی اپنی, اور ہونی بھی چاہیے, ہاں سب کی ہونی چاہیے, لیکن ان آل فیئرنیس عمران خان صاحب کو یہ ایڈوانٹیج ہے کہ وہ جو کیمپین چلا رہے ہیں الیکشن کے لیے چلا رہے ہیں پچھلے 5 مہینوں سے. وہ یہ کہہ رہے ہیں 4 مہینے سے مارچ سے انٹینسیفائی کر دیا, مارچ میں اور اپریل میں اس کو ڈبل کر دیا, اور پھر لیکن عمران خان صاحب نے جو اپنے ساتھ زیادتی کی ہے نا, 28 مارچ کو لوگوں کو نکالا, 10 لاکھ کو نہیں نکلے, تھوڑی سی سٹنگ نکل گئی. یہ جو پلاننگ ہے 25 مئی کو لانگ مارچ کے لیے بلایا, 26 مئی کو پہنچے, ظاہر ہے کہ تحریک انصاف جو ہے اس سے مطمئن نہیں, اپنے ورکرز کی بات کریں, ایک ڈسسٹیفیکیشن دی نا, آپ گول اچیو نہ کریں. پنجاب سے لوگ میں اس میں نہیں پڑھے نہیں, میں مانتا ہوں اس لیکن آپ دیکھیں 1 جون کو پھر انہیں آنا تھا, نہ آئے, پھر ان بٹوین انہوں نے مہنگائی اتوار مارچ کیا. 1 جون کو کب آنا تھا سر؟ 6 دن کے بعد. انہوں نے کہا تھا لاہے مل دوں گا. مجھے یہ بات سر وہ کہا تھا لاہے مل دوں گا, اس کا ڈپینڈ, اسے کہا 6 دن کے اندر میں دوبارہ ہوں لاہے مل دوں گا, پورا الیکشن دوبارہ کھول لیں. میں نے تو ان کو بتایا کہ آپ نہ کریں کیونکہ یہ آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں. پھر انہوں نے مہنگائی کے لیے اتوار کو بندوں کو بلایا. 2 جولائی کو بھی بیسیکلی عمران خان کا ایک جادو سر چڑھ کے بولا. میں اگر اس کے ساتھ ہوتا نا, میں کہتا آپ کا جو اس وقت 4 سو ایک نیریٹو چل رہا ہے اس کو ایکسپوز نہ ہونے دیں, لیکن کرنا چاہتے کرنے, میرا کیا جاتا ہے. 2 جولائی کو مزید ان کو الیکشن کو نقصان پہنچے گا, ان کا الیکشن, کیونکہ مسلم نون میں عمران کی ٹکر کا کون سا لیڈر ہے یا اپوزیشن میں جو کہ بائی الیکشن کیمپین چلا رہا ہے. عمران کی کیمپین
کراچی سے لے کے پشاور تک ہے اور یہ 17 حلقے انکارپوریٹڈ ہے. میں تو ان کو بتا رہا ہوں یہ آپ کے حق میں تھا. آپ کہہ رہے ہیں ان کو 2 جولائی کو نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں اب تو کریں یا نہ کریں, لیکن انہوں نے اس سے ان کی سٹنگ نکلی, اسٹیم نکلی, کیونکہ جو جلسے کرائے ان کے جو نورتن ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کے سارے سکہ بند آدمی ہے جو ان کے ٹاپ ایڈوائزر ہے. یہ اون صاحب جو ہے ان کو ٹاپ ایڈوائزر نہیں, انہوں نے یہ پلاننگ نہیں کی تھی. وہ جتنے موجود ہیں نا, میں ایک ایک کا نام آپ کے نہیں لینا چاہتا ہوں, وہ سارے انہی کے لوگ ہیں. جب پلان کیا میں تحریک انصاف کے کچھ لوگوں سے جن سے میں رابطے, میں نے کہا حضور یہ جس نے بتایا یہ جلسے کرنے کا لانگ مارچ کا, یہ اس کی سٹیم نکال رہے ہیں, اس کو خرچ کر رہے ہیں. آن صاحب یہ عمران خان کے خلاف سازش ہو رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ جلسے کروا رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنی عقل دی ہے کہ اپنے آپ کو برباد کرنے کی سازش ہے. سر یہ کون سی سازش ہے جس کا کی سازش ہے؟ سب جو پلاننگ جو مجھے سر وقت ہی ختم ہو گیا سر. اگر جو پلاننگ بابر روان کرے گا, فواد چودھری کرے گا, شیخ رشید کرے گا, پرویز کھٹک کرے گا. سر وقت ختم ہو گیا, بات آپ کی کلیئر ہو گئی ہے, میرا ختم ہو گیا. آج اتنا ہی, بہت ہی انٹرسٹنگ بحث تھی. پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے کل. بہت شکریہ.